هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आयशा बिलाल is here, mentor of Quranic course. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही से कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल अराफ आयत नंबर 158 से आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लोगों बेशक मैं रसूल हूँ अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ सबके लिए, जमीआ सबके लिए। अल्लज़ी वो जो कि लहू उसी के लिए है, मुल्क समावाती बादशाहत आसमानों की, वल अर्ज़ और जमीन की। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके और वो जिंदा करता है और वो मारता है। आमिनू बिल्लाही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही और इसके रसूल पर, अन्नबिय्युल उम्मीय्यल्लज़ी नबी उम्मी जो कि ईमान रखता है, युमिनु बिल्लाही अल्लाह पर जो ईमान रखता है, व कलिमातिही और इसके सब कलाम, वत्तबिऊहु और उसकी पैरवी करो, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पाओ। व मिन कौमि मूसा और कौमे मूसा में से, कौमे मूसा उम्मतुन एक ग्रुप ऐसा है, यहदूना जो हिदायत देता है, बिल हक की हक चीज की, वबिही यादिलून और इसके मुताबिक इंसाफ भी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ लोगों मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही है तमाम आसमानों और जमीन में, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सो अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह पर और इसके अहकामात पर ईमान रखते हैं, और इनकी अताअत करो ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी जो ऐसी है जो हक के मुताबिक, जो हक के मुवाफिक हदायत करते हैं, उसी के मुवाफिक इंसाफ भी करते हैं। गुज़िश्ता आयात लेक्चर नंबर 13 में कुछ आयात हमने डिस्कस की जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिनाख्त बतलाकर आपके इत्तबा की तरगीब दी गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कीजिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ भी बताए गए थे। अब असल मुद्दा बयान किया जा रहा है कि जो कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की वासत से मकसूद हो रहा है, और वो दो चीजें हैं, एक है इकरार तौहीद और दूसरा है एतराफ और इत्तबाए रिसालत। यानी एक इकरार करना तौहीद का, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यकता और वाहिद मानना, दूसरा एतराफ करना और अताअत करना रसूलों की, रिसालत की। इन्हीं दो कामों के लिए इस आयत में बयान फरमाया गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाता है कि आप तमाम मौजूदा और आइंदा आने वाले इंसानों को मुखातिब करके ये ऐलान कर दीजिए, मुझे आप सबकी हदायत के लिए भेजा गया है। और मकसद क्या है? रिसालत है कि आप अल्लाह की तौहीद, उसकी रब्बियत और उसकी अलवहियत को मानो और ज़ाब्ता हयात में मेरी पैरवी करो, और जिस अल्लाह का रसूल बनकर मैं तुम्हारी तरफ पैगाम हिदायत लाया हूँ, उसकी ये शान है कि तमाम आसमानों, जमीन और इन तमाम इंतजामात, हुकूमत इसी के दस्ते कुदरत में है। वही इस जमीन और आसमान का बनाने वाला है, लिहाजा अल्लाह ही वाहिद और यकता है, वही इलाह है, वही माबूद है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, उसी के इख्तियार में तमाम चीजें हैं।
لہٰذا آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور ساتھ ہی اس کے رسول کو بھی مانو، کیونکہ میں وہی رسول ہوں جس کو نبی امی کہا گیا، اور میں فقط آپ کو دعوت ہدایت ہی نہیں دے رہا بلکہ خود بھی اس پر پابند ہوں، میں اس پہ پابند ہوں، اللہ کی ذات و صفات پر، اس کی کتاب پر ایمان و یقین رکھتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ بھی ایسے ہی رسول کی پیروی کیجئے، اور اس کی پیروی کرنے سے ہی آپ کو آپ کی آخرت بہترین ہو سکتی ہے اور آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حق پسند ہیں، جو حق بات کو سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کو سامنے رکھ کر انصاف کرتے ہیں۔ مراد ان سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں جو کہ یہودی تھے اور انہوں نے اسلام اختیار کر لیا تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے جدا کر دیا انہیں 12 قبیلوں میں، اسباتا باپ دادا کی اولاد، امما گروہ گروہ کر کے، وَأُوحَيْنَا، اور وحی بھیجی ہم نے، إِلَىٰ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ، انہوں نے پانی مانگا، قومہ اپنی قوم کے لیے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا ماریے لاٹھی پتھر پر، فَانبَجَسَتْ، تو پھوٹ نکلے، مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَتْ، جان لیا پہچان لیا، كُلُّ أُنَاسٍ، ہر شخص نے، مَشْرَبَهُمْ، اپنا گھاٹ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر من و سلوہ، ہم نے کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھائیے پیئے پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہمارا کچھ نہ بگاڑا انہوں نے، لیکن وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا، سب کی الگ الگ جماعتیں بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب دریائے نیل پار کر کے وادی طیہ میں داخل ہوئے، تو وادی میں طیہ میں جب داخل ہوئے تو وہ ایک لک دک میدان تھا جہاں پہ نہ تو سایہ تھا، نہ تو کھانے پینے کی چیز تھی، نہ تو پینے کے لیے پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں کھانے کے لیے کچھ پرووائڈ کیجیے، ہم پہ یہاں پہ تو کوئی سایہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی درخت بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں یہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پانی پینے کے لیے مانگا، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ عصا مارا انہوں نے، وہی عصا جن کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو جب پتھر پر مارا، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 کیوں نکلے تھے؟ ایک چشمہ بھی نکلتا تو سب کے لیے کافی ہوتا، 12 کیوں نکلے؟ 12 اس لیے نکلے کہ ان کے 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے، ان کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، ہر ایک کی اولاد جدا ایک بڑا قبیلہ اور گروہ بن گئی تھی، ان کے 12 بیٹے تھے، اور اس لیے ان کی ایک ایک بیٹے میں سے ایک ایک پورا پورا قبیلہ بن گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل الگ الگ 12 خاندانوں پر تقسیم ہو گیا تھا، جن میں کچھ چھوٹے خاندان تھے، کچھ بڑے خاندان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب خاندانوں کے لیے الگ الگ گھاٹ ان کے لیے دے دیا۔ پھر وادی طیہ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بیابان میں کھیتی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، ان کے لیے ہم من و سلوا بھیج دیتے ہیں۔ من ایک میٹھی مرغوب چیز تھی، اور یہ جیسے حلوے کی مانت تھی، میٹھی تھی، سویٹ ڈش تھی۔ من جو تھی، جو سلوا تھا وہ بٹیر تھے، اس کو ترنجبین بھی بولا جاتا ہے، جو میٹھی چیز تھی اس کو ترنجبین بولا گیا ہے، اور بعض نے اسے خاص قسم کے حلوے سے مشابہ کیا گیا ہے، اور بعض نے بتایا کہ وہ شہد کی طرح سے میٹھا تھا، ٹھیک ہے، جو من تھا۔ اور جو سلوا تھا وہ بٹیر سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہے، یہ بہت اونچا نہیں اڑتا تھا، اور یہ بنی جو اسرائیلی تھے ان کے آس پاس ہی گھومتے رہتے تھے، اور اسرائیلی ان کو پکڑتے ان کو بھون کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک تو ان کے لیے 2 ڈشز کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، ایک میٹھی سویٹ ڈش، دوسری نمکین، بٹیر تھے ان کو بھونتے تھے ان کو کھا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا آپ نے ناشکری نہیں کرنی اور آپ نے ان کو جمع نہیں کرنا، اگر آپ ان کو جمع کر کے رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ملنا بند ہو جائیں گی۔ انہوں نے کیا کیا، کل کے لیے ان سے کہا تھا آپ نے کل کے لیے جمع نہیں کرنا، انہوں نے کیا کیا کہ برتنوں میں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا اور وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ بھی بند کر دیا۔ دوسری یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ
बिला मुशक्कत, बगैर मुशक्कत किए हुए उनको जब ये नेमतें मिलनी शुरू हुई इसराइलियों को, तो खाते खाते उन्होंने कहा कि नाशुक्री करनी शुरू कर दी, बजाय शुक्र अदा करने के। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते उन्होंने कहना शुरू किया कि हम पे एक खाने पे सब्र नहीं होता, वलन नस्बिरा, हम एक खाने पे सब्र नहीं करेंगे, अला तुआमिन, एक खाने पे। सूरतुल बकरा में इरशाद हुआ है वलन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिदिन, हम एक खाने पे सब्र नहीं करेंगे, हमारे लिए आप जो है वबस्कलिहा, ठीक है, आप हमारे लिए प्याज उगाइए, आप हमारे लिए तरकारी उगाइए, आप हमारे लिए तरह तरह की चीजें उगा दीजिए, प्याज, लहसुन, दाल, ये तमाम चीजें हमारे लिए, ताकि हम जमीन से खुद से इनको करके, तो खेती बाड़ी करके इनको उगाएं, फिर मुशक्कत करें, फिर इसको करें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अच्छी चीज के बदले में बुरी चीज को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हो, आपको वो चीज अच्छी लग रही है। फिर अल्लाह ताला ने कहा अलैहिमुल मस्कना, फिर उन पर मुहताजी डाल दी गई और उनसे कहा गया कि अब आप अपनी मर्जी से जो करना है कीजिए, और अब आप खाएंगे, उगाएंगे, और तभी आपको ये तमाम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين। और जब इन्हें हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो, खाओ जिस जगह से खाना चाहते हो, जबान से ये कहते हुए आपने जाना है, तौबा करनी है, झुके झुके दाखिल होना है, और सजदा करते हुए आपने दाखिल होना है, और कहना है कि हमारी खताओं को माफ कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला उनकी खताओं को माफ फरमा देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिजज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यज़लिमून, उन्होंने उसको बदल डाला इस कलमे के जरिए जो उनसे कहा गया था, फिर हमने आसमान से उन पर अजाब भेजा, वो हुक्म को जाया करते थे। जब 40 साल उसी वादी तिया में जिंदगी गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तब जो है इंतकाल हो चुका था, इसके बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में उन्होंने अरीहा शहर फतह किया, जो बैतुल मुकद्दस के करीब एक आबाद और सरसब्ज़ शहर था। ये इसी शहर में दाखिल होने और बसने का अदब और तरीका था, जिसका जिक्र इन आयात में बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनसे बनी इसराइलियों को हुक्म दिया कि जब आपने इस फतह किए हुए शहर में दाखिल होना है, तो दाखिले के वक्त सजदा करते हुए आजिज़ी से दाखिल होना है, और आपने सजदा करते हुए दाखिल होना है, और आपने गुरूर नहीं करना, फातेह की तरह शहर में चीखते चलाते और जो है आपने शोखियां मारते हुए दाखिल नहीं होना, बल्कि आपने आजिज़ी इंकिसारी से दाखिल होना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस कलाम को ही बदल डाला, और इन लोगों ने नाफरमानी की। जब इन्होंने नाफरमानी की, तो हमने उनसे कहा कि आसमान से आप पर अजाब नाज़िल किया जाएगा और आपको इसकी सजा मिलेगी। अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आपने तौबा इस्तग़फ़ार करना है और आजिज़ी इख्तियार करनी है, और इसी तरह से जिनको फतुहात मिलती है, फतह मिलती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और आजिज़ी इख्तियार करनी है, क्योंकि तमाम की तमाम फतुहात, हर तरह की फतह और कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से है। वस्अलहुम अनिल क़रयतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, और आप इन लोगों से, इस बस्ती वालों का हाल पूछिए जो दरिया के करीब आबाद थे। इस यअदून फिस्सब्ति इस्तअतियहुम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून। और वो हफ्ते के दिन हद से निकल रहे थे, जबकि उनके पास हफ्ते के दिन मछलियां जाहिर हो के इनके सामने आती थी। शुर्रअन, खुल्लम खुल्ला मछलियां उनके सामने आया करती थी, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती, और हम इनकी इसी तरह से आजमाइश कर रहे थे, क्योंकि वो नाफरमानी किया करते थे। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ून क़ौमा लिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लकुम यत्तक़ून। और जब हमने उनसे कहा, उनकी एक गिरोह से, क्यों नसीहत करते हो ऐसी कौम को, अल्लाह ने इन्हें हलाक करने वाला है, ये इन्हें अजाब देने वाला है। और अजाब कौन सा, अज़ाबन शदीदा, सख्त किस्म का अजाब अल्लाह ताला इन्हें देगा। क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून, वो बोले माजरत तुम्हारी तरफ से, तुम्हारा रब, और वो शायद कि डरे, आपका रब ये चाहता है कि शायद हम डर जाएं। अब जिस वाक़े की तरफ इन आयात में इशारा किया गया है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाक़या हुआ, जब बनी इसराइल के मुल्क शाम में कुछ लोग रहने लगे थे, और यहाँ एक वादी थी जिसमें हजारों की तादाद में यहूदी आबाद थे, और ये किस्सा जो है सूरह बकरा में भी गुजर चुका है। यहूदियों की इबादत का जो दिन है वो हफ्ते का दिन है,
جیسے کہ مسلمانوں کی لیے جو معزز دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے جسے سید الایام بھی بولا گیا ہے نا، تو اس لیے ان کی عبادت کا دن، جیسے کہ اہل نصارہ جو ہے عیسائی ہیں ان کے لیے معزز اور جو ہے عبادت کا دن وہ اتوار کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ تو اب دیکھیں ویکینڈ بھی ان لوگوں نے کیسے بنایا ہے کہ اپنی عبادت کے ڈیز میں انہوں نے ویکینڈ بنا دیا کہ ہفتے کے دن بھی چھٹی ہو سکتی ہے، اتوار کے دن بھی چھٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہے نا ان میں ویکینڈ ہوتا ہے 2 days کا آف ہوتا ہے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے، پاکستان یا پھر جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں کہیں بھی فرائیڈے کو چھٹی نہیں ہوتی، بہت کم، اگر پہلے ہاف ہوتی تھی، ابھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہاف بھی نہیں ہوتی، فل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اتنی زیادہ اپنے مذہب کو لے کے ہیں کہ اگر ہمارے یہ عبادت کا دن ہے، ہم نے سارا اسی میں اسپینڈ کرنا ہے، ہم نے عبادت اپنی گزارنی ہے نا، عبادت میں، لیکن ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا ہوا کہ ان کا جو عبادت کا دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، اور وہاں پہ دریا کے کنارے، دریا نیل کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، ٹھیک ہے، وہاں مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں تھی، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جو غذا تھی یا ان کا پیشہ تھا یا ان کا بزنس مچھلیوں پر ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش کی گئی یہ کہ ہفتے کے دن دریا کے کنارے انتہائی مچھلیاں ابھر کر سامنے آتی اور ایسے پھرا کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کا دن جیسے گزرتا تو 6 روز تک مچھلی کا پتہ بھی نہ چلتا، مچھلیاں آتی نہیں، آخر اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے ہیں، تو انہوں نے ایک یہ مکر کیا، انہوں نے اپنی طرف سے چلاکی کی کہ سمندر کے کنارے کچھ انہوں نے نالیاں اور تالاب بنا لیے، اور نالیوں کے اختتام پر گہرے بڑے بڑے تالاب بنا دیے، نالیاں بنائی اور ان کی سائڈوں پہ تالاب بنا دیے، اور وہ کیا کرتے کہ ہفتے کے دن ان کو کھول دیتے، مچھلیاں تیرتی ہوئی ان تالابوں میں آ جاتی، پھر وہ اگلے دن ان کو بند کر دیتے اور اس میں سے مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ پکڑنا شروع کیا، پھر اس طرح سے کرنا شروع کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن وہ اس چیز سے باز آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کھلم کھلا وہ پکڑنا شروع کر دی، مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب آپ پر عذاباً شدیدہ، سخت قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہودی اس واقعے ایلا کو ہمیشہ چھپایا کرتے اور سمجھتے تھے کہ یہ قصہ کسی کو معلوم نہیں ہے، جس سے ان کے بڑوں پر حرف آتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اظہار تھا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قصے کا نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کھول کر اچھے طریقے سے قرآن میں بیان کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کو واقعہ سنایا تو ان کے پاس منہ چھپانے کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ فلما نسوا ما ذکروا، فلما پھر جب نسوا وہ بھول گئے، ما ذکروا جو انہیں سمجھائی گئی تھی، بھی سے انجینا الذین اور ہم نے انہیں بچا لیا، ینہونا جس سے وہ کرتے تھے، الذین ینہونا جس سے وہ منع کرتے تھے، عن السوء برائی سے، واخذنا اور ہم نے پکڑا، واخذنا اور ہم نے پکڑا، الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب عذاب سے، بائس برے، بما کانوا یفسقون جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس کام کے لیے رکے رہے جو انہیں سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور جو لوگ زیادتی کیا کرتے تھے انہیں سخت عذاب نے پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين پھر ہم نے ان کی اس نافرمانی کے بدلے میں ان سے کہہ دیا كونوا قردة خاسئين تم ذلیل بندر ہو جاؤ کیونکہ تم نے ہفتے کے دن زیادتی کی اور مچھلیاں پکڑی ہیں۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جب انہیں خبر دی تمہارا رب ضرور بھیجتا رہے گا ان پر، کیا بھیجتا رہے گا؟ عذاب بھیجتا رہے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ روز قیامت تک انہیں تکلیف دے گا، سوء العذاب برے عذاب سے، اور وہ بہت جلد تمہیں سریع العقاب جلد عذاب دینے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اب ہم نے پچھلی آیات میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ہفتے کے دن ان کا شکار کرنا۔ تو اب جن لوگوں نے حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہونا شروع ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑے گا ان پہ ہم ضرور جلد از جلد ان پہ عذاب نازل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کا انجام انہیں دنیا میں ہی دیا. ان سے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، بندر اور ذلیل ہو جائیے. اور وہ تمام کے تمام لوگ بندر بن گئے. اور کچھ ہی دنوں بعد وہ تمام لوگ جو ایک روز ایک نیک لوگوں کا گروہ جب اٹھا، انہوں نے دیکھا کہ بدکاروں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا. تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی مشکل ہو سکتی ہے جو ان پہ آ پڑی ہے. چنانچہ انہوں نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو سب کے سب بندر نظر آئے. یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ پہچان سکے، مگر بندروں نے ان کو پہچان لیا اور پاس آ کے ان کے کپڑے سونگتے اور روتے ان کے آس پاس پھرتے. 3 روز تک لوگوں نے ان کو اسی حال میں دیکھا اور تیسرے روز کے بعد یہ مر گئے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر کی نسل ہے انہی میں سے ہے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام پرندوں، جانوروں اور جتنے بھی حشرات کے سب کی ایک ایک جوڑی رکھی تو اس میں بندر بھی شامل تھے. تو یہ عذاب لوگوں پر نازل کیا گیا تھا اور یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہے. بندر تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. پھر فرمایا جا رہا ہے آپ اس سے آزمائش حاصل کرو. اگر آپ اس سے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا بہت جلد عذاب دکھا دیتا ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے کاٹ دیا انہیں زمین میں گروہوں کی شکل میں. منہم الصالحون، ان میں سے نیک لوگ بھی تھے. ومنہم، ان میں سے دون ذالک، اور ایسے لوگ بھی تھے. وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا بالحسنات، اچھائیوں کے ذریعے سے. ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں ہم نے اچھائیوں کے ذریعے سے آزمایا. والسیئات، اور برائیوں کے ذریعے سے بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. فخلف، پیچھے آئے. من بعدہم، اس کے بعد. خلف، ناخلف. وارث الکتابہ، اور وارث ہوئے کتاب کے. یاخذون، وہ لیتے ہیں. عرض ھذا الادنی، متاع اسباب، اس زندگی کے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں. سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے. وان یاتیہم عرض مثلہ یاخذونہ، اور اگر ان کے پاس آئے مال و اسباب مثلہ یاخذوہ، تو وہ اس جیسا فوراً سے پکڑنے کی کوشش کریں گے. الم یاخذ، اور اگر ان سے لے لیا جائے. علیہم، ان سے. میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اگر ان سے کوئی وعدہ لیا جائے تو انہوں نے جو کتاب میں پڑھا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی نسبت سچ نہیں کہیں گے. الا الحق، سوائے سچ کے. ودرسوا، جو انہوں نے پڑھا. ما فیہ، اس نے. وللدار الاخرۃ، تو ان لوگوں کے لیے بہترین گھر ہے. جو حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے بہترین گھر ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے. یتقون، جو پرہیزگار ہیں. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دنیا کی زندگی کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان سے دنیا کا مال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی. حالانکہ ان کے پاس پیسہ ہی مال آنے لگے تو یہ اس کو لے بھی لیتے ہیں. کیا ان کے پاس اس کتاب کے مضمون سے وعدہ نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کسی اور کی نسبت بات نہیں کریں گے؟ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ مضبوطی سے کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ان کے اجر و ثواب اور ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں جانے دیتے. اب مزید بنی اسرائیل کی حالت ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے یہودیوں کی جب سلطنت، عزت اور شوکت درہم برہم ہوتی ہوئی نظر آئی اور ان کی کوئی قوت نہ رہی تو آپس کی مخالفت سے ادھر ادھر نکل گئے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا مختلف گروہوں میں، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان پہ احکامات نازل کیے گئے تھے، کچھ افراد ان میں نیک بھی تھے جو کہ تورات کے صحیح احکامات پر چلا کرتے تھے، مگر اکثریت نافرمانوں اور فاسقوں کی ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان بدکاروں کی طرح کو طرح طرح سے ہدایت کے رستے پر آ جانے کے مواقع فراہم کیے. کبھی نعمتیں دی، کبھی راحتیں دی، کبھی فراغت دیا، کبھی چین دیا، کبھی فکر و فاقہ، افلاس اور دنیاوی مصائب میں مبتلا کیا کہ کیا پتہ یہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کر لیں. لیکن کچھ ان یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کے پچھلے جانشین تو ایسے ناخلف ہوئے کہ جن کو کتاب یعنی تورات کے وارث اور حامل بنے تھے، اور دنیا کا تھوڑا سا مال لے کر ان آیات میں تحریف کر ڈالتے
اور حق کو چھپاتے اور رشوتیں لے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اور پھر اس پر ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ اس جرم عظیم کو ہلکا سا سمجھ کر، حقیر سا سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، ان باتوں کو وہ کچھ لیتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے عقیدے پر جو ہیں اور وہ حرکات پر نادم بھی نہیں ہوتے، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کو شدید عذاب سے دوچار کریں گے، اور جو لوگ اس میں رد و بدل نہیں کرتے ہم انہیں انعام سے نوازیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، اور انہوں نے ایمان اور اپنے دین کو اور اپنی کتاب کو بیچ ڈالا، اور آخرت کی تکلیف اور راحت سے آنکھیں بند کر لی۔ اتنا نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے اور تقویٰ کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر اور وہاں کا عیش و عشرت، بہترین قسم کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راحتیں اور آسائشیں رکھی ہیں۔ اور تورات کی اصلی ہدایات کو اگر وہ تھامے رکھتے اور ان کی ہدایات کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے اور اللہ کی بندگی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمانے والا تھا۔ والذین یمسکون الکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، نمازوں کو قائم کرتے، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو وہ ہمارے پاس سے بہترین اجر و ثواب اور انعام پا لیتے۔ اب ان آیات میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، نمازوں کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے اور وہ کامیاب ہوں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ ذلۃ سایہ ہے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم کہ وہ واقع گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذوا پکڑیے، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، مضبوطی سے پکڑیے، وذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ بخشے جاؤ، تاکہ آپ لوگوں کی مغفرت ہو سکے۔ اب دیکھیں، جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی احکامات لے آئیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب لے آئیے، ہم ان پر عمل کریں گے تاکہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہو، ہم اسی کے اکارڈنگ چلیں اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، 30 روز کے لیے گئے تھے، 40 روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ 40 چلا لگائیے، 40 روز پورے کیجیے، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب جب تورات آ گئی، تورات کی تختیاں لے کر واپس آ گئے، تو انہوں نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ 70 آدمیوں کو بھیجا کہ جائیے ہم دیکھ کے آتے ہیں کیا یہ واقعی ٹھیک کتاب لے کے آئے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجی گئی ہے۔ اب وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کتاب نہ لا سکے، اور وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر جب وہ واپس آئے، اس کے باوجود انہوں نے تورات کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب زبردستی انہوں نے پہلے بک لی تھی، بک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھجوا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب دی جائے، اب کتاب دے دی گئی ہے، اب ان سے زبردستی اس پہ عمل کروایا جائے گا۔ کس طرح سے عمل کروایا جائے گا؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کا، ایک جبل پہاڑ کا ہم نے ایک ٹکڑا ان کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر ایک پہاڑ کا ٹکڑا مسلط کر دیا کہ اگر وہ ان احکامات کو نہیں مانیں گے تو ہم یہ جو پہاڑ کا ٹکڑا ان کے سروں پر گرا دیں گے، ان کے سر کچلے جائیں گے، اور انہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور ان کے تمام احکامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے، اب ان لوگوں کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئیں گے وہ بڑے آسان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہم پہ سختی کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ یہ کیجیے وہ کیجیے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہوں گے ہم ان کو مانیں گے۔ اب جیسے ہی تورات آئی، تورات میں اسٹرکٹ احکامات تھے، ان کی اپنی ضد کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی بھی بہت برتی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور وہ فرعون جو تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف دہ عذاب سے بھی ان کو نجات دلائی۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانیاں کی، اس کے باوجود وہ احکامات پر جب عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب آپ کے ساتھ بھی آپ کے طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگ بدتمیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا، اور آپ سے کہا جائے گا کہ اب آپ نے ان احکامات کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذلتن ان کے اوپر سایہ کر دیا پتھروں کا، کہ اگر آپ لوگ ان احکامات کو نہیں مانیں گے، ہٹ درمی
کریں گے, اکڑیں گے, تو یہ پہاڑوں کے جو ٹکڑے آپ کے سروں پہ, بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹکڑے سروں پہ مسلط کیے گئے ہیں, وہ سارے آپ کے سروں پر ڈال دیے جائیں گے اور آپ کے سر کچلے جائیں گے. پھر اب ان کو ماننا پڑا اور انہوں نے اس چیز کو لینا شروع کیا کہ اب ہم ان پہ عمل کرنا چاہیے. بنی اسرائیل پر عہد لینے میں سختی کیوں کی گئی؟ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین, یعنی دین میں جبر نہیں ہے, کسی کو زبردستی دین حق قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین حق اور احکام تورات کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. تو اس میں شبہ اور اعتراض کا مفصل جواب تو سورہ بقرہ کی آیت کے تحت ہی بیان کیا گیا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ کسی غیر مسلم کو دین حق, دین اسلام کے قبول کرنے پر کبھی مجبور نہیں کیا جائے گا, اور اس پہ جبرن اور ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو قبول کر لیجئے. اب وہ اسلامی شریعت اور اسلامی احکامات, اگر وہ اسلام قبول کر لے, اس کے بعد وہ اسلامی شریعت اور اسلامی احکامات کا پابند ہوگا. اس کے بعد اگر وہ اس احکامات کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے تب اس پہ جبر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے اسلام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا نا تب تک اس کی مرضی تھی. جب اسلام قبول کر لیا, اسلام میں آپ داخل ہو چکے ہیں, تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اس کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے 10 سال بعد ان پہ سختی کیجیے. ٹھیک ہے, سختی کیجیے, انہیں نماز پڑھنے کا کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ لوگ جب اسی دین پر تھے, جب ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا گیا, جب انہیں پکا پکایا کھانا دیا گیا, ہر چیز ان کو پرووائڈ کی گئی, تب تو وہ بڑے خوش تھے, تب بھی وہ نافرمانی کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے خود کہہ کے کتاب کو منگوا لیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ تورات کی پابندی سے انکار کرتے ہو تو کوہ طور کو آپ کے سروں پر گرا دیا جائے گا, کیونکہ دین تو آپ قبول کر چکے ہیں اور اس دین کی کتاب آسمانی یعنی تورات کے احکامات کو آپ کو ماننا بھی پڑے گا. اگر آپ دین کو قبول نہ کر چکے ہوتے تو تب تک تھا کہ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دین قبول کر چکے ہیں, دین میں انٹر ہو چکے ہیں, تو پورے کے پورے انٹر ہو جائیے نا, پورے کے پورے انٹر ہوئیے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کیجیے. اگر اب آپ لوگ عمل نہیں کریں گے تب پھر آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور آپ کے سروں پر اس کو گرا دیا جائے گا کوہ طور کے ٹکڑوں کو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے متعلق اقرار کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, سب بولے کیوں, آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے. الستُ بربکم, کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے عالم ارواح میں وعدہ لیا اور پوچھا کیا میں آپ کا رب نہیں؟ تو سب کے سب بولے قالوا بلا, آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے. تمام لوگ, جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو کوئی بھی دین دے دیتے ہیں, یہودی, عیسائی, مسلم, جو اس کو مشرک جو بھی بنانا چاہیں بنا دیتے ہیں. شاہدنا, ہم گواہ ہیں, اور ہم سب نے بولا تھا ہم گواہ ہیں, ان تقولوا یوم القیامت, آپ کہیں قیامت کے دن تک, انا کنا عن هذا غافلین, بے شک ہم تھے غافل, او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون, اور آپ کہیں کہ اس کے سوا شرک کیوں شرک کرتے ہو, ہمارے باپ دادا اس سے پہلے بھی شرک کرتے تھے. یا یوں کہنے لگے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے, کیا ان غلط راہ والوں کے فعل کا آپ کو معلوم نہیں؟ فعل المبطلون, کہ وہ بھی اہل باطل میں سے تھے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طریقے سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ رجوع کیا جائے, تاکہ اسی کی طرف لوٹا جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے ایک عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر یہاں پہ فرما دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے. ان آیات میں اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو عالم ارواح میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لے لیا تھا, اور جو عام زبانوں میں عہد الست کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے, الست بربکم, اسے عہد الست کہا جاتا ہے. اب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ عہد کی پابندی کچھ بنی اسرائیل کی خصوصیت نہ تھی, بلکہ تمام بنی آدم اپنے خالق اور رب کے ساتھ ایک عہد کر چکے ہیں. عالم ارواح میں ہماری روحیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں, سب لوگ عالم ارواح میں جمع تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ الست بربکم, آپ کا رب کون ہے, سب نے کہا تھا قالوا بلا, آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے وہ وعدہ کیا تھا لیکن اب اس کو بھول گئے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عہد کا مطلب پوچھا, تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا, اس وقت جو جواب آپ نے دیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اپنے دستے قدرت سے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے نیک انسان پیدا ہونے والے تھے, وہ نکل آئے, تو فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت کے ہی کام کریں گے. پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت پھیرا تو جتنے عاصی بدکار گنہگار انسان تھے وہ پیدا ہونے والے تھے, ان کو نکال کر کھڑا کر دیا گیا, فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا اور یہ دوزخ میں ہی جانے والے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے ہی جنتی اور جہنمی متعین کر دیے گئے پھر عمل کس مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت کے لیے پیدا فرمایا تو اہل جنت کے لیے کام کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے بناتے ہیں تو وہ دوزخی کے کاموں میں لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقہ میں داخل ہے تو اس کو اپنی قوت اور قدرت اختیار کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جو اہل جنت کے کام ہیں, اور یہی امید رکھنی چاہیے کہ وہ انہی میں سے ہوگا. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے اس کا ذکر کر چکی ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایفرٹ کرے گا, کوشش کرے گا ہدایت کے لیے, سیدھے رستے کے لیے, اس کو ہدایت دی جائے گی. جو اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا. اب جو عالم ارواح نے وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس وعدہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس وعدہ کے خلاف کیوں کیا اور آپ لوگ اس کو جھٹلا کیوں رہے ہیں؟ ہاں جی, ہم بات کر رہے تھے الستو بربکم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا کیا میں آپ کا پروردگار نہیں ہوں, تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے وہاں جتنے ملائکہ مخلوقات سب کو گواہ بنا کر کہا کہ دیکھیے اب میں ان سے گواہ, یہ تمام لوگ گواہ ہیں اور میں ان کو فرما رہا ہوں, اے بنی آدم تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو گے اے اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے, ہم بے خبر تھے, ہم کو اس کا علم ہی نہیں تھا. تو اب آپ اگر ترک توحید اور شرک کا جرم کرو گے تو آپ کو اس کے بارے میں آپ سے جواب طلب کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اب یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں, اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ازلی عہد و پیمان اتنا ہی یقینی اور صحیح کیوں نہ ہو, مگر کم از کم یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کو یاد نہیں کہ اس عہد کا کیا فائدہ ہوا. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف جوابات لکھے ہیں. ایک جواب یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونا بھی تو یاد نہیں, اس کو یاد نہیں کہ وہ پیدا کس طرح سے ہوا, تو وہ اپنی کیا کوئی شخص ماں کا حق نہ ادا کرے اور یہ عذر کرے کہ مجھے اپنا پیدا ہونا یاد نہیں, میں کسے کہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میری ماں ہے یا نہیں. سب کو اس اول درجے کا, سب لوگ کہیں گے کہ یہ تو احمق ہے نا. اسی طرح سے عہد الست کو بھی سمجھا جائے, انسان سے عالم ارواح میں جو عہد دیا گیا وہ اس قبض عنصری میں آنے کے بعد اس کو بھول گیا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس کو بھول گیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں گے تو وہ اس کو یاد آ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ روز قیامت سے پوچھیں گے الستو بربکم کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو سب لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اور جو ان سے کیا تھا وہ سب کا سب ان کو یاد آ جائے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے, اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ بالکل ہی اس سے نکل گیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا. شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی مثال کیسے ہوئی, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال ایک کتے کی مانند ہو گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, سو اپنی خواہش اس کی مانند ایسے ہو گیا جیسے کتے کی مانند. ان تحمل, تو اگر لا دے علیہ اس پہ, یلحس وہ ہاں پہ, او تترک یا اسے چھوڑ دے, یلحس وہ پھر بھی ہاں پہ.
اگر کتا اس پہ حملہ کرے تب بھی وہ ہانپنا شروع کر دے، اس کو سانس چڑھ جائے، جب کتا اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپنا شروع کر دے، اس کو سانس چڑھ جائے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان کو جھٹلا دیا. فقصص القصص لعلهم يتفکرون، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے تاکہ یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں. مثلا القوم الذين كذبوا قوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون، اور یہ بری مثال ہے، بری مثال لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے. اب ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم عرب اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج سے زوال تک کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی آپ کو ایک حدیث سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعمال کا ہر عمل کا خاتمہ اس کے اعمال پر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بالخواتین، انما الاعمال بالخواتین، ہر عمل کا دار و مدار اس کے خاتمہ پر ہے. جس طرح کسی کی اینڈنگ ہوگی وہی اس کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ بڑا نیک بھی رہا ہوگا، جس طرح کی اس نے زندگی گزاری ہوگی، اگر آخری وقت میں آ کے وہ گمراہ ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. انما الاعمال بالخواتین، مجھے یاد آ گئی وہ حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا، ہر انسان کا خاتمہ جو ہے اس کے اعمال پر ہوگا. اعمال کا خاتمہ دار و مدار، انما الاعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. جتنے بھی اس نے اعمال کیے اس کا دار و مدار اس کے خاتمہ، اس کی اینڈنگ پر ہے. تو اب اسی جو ہے مشہور عالم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب انسان پر اس کی نفسانی خواہشات غالب آ جائیں تو تمام علم، معرفت، مقبولیت ختم ہو کر گمراہی اور ذلیل و خواری میں تبدیل ہو جاتی ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہوئی ہو، جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوا ہو، لیکن کیا ہے کہ جب انسان برا کام کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جاتا ہے کہ رہتی دنیا والے اس کو یاد رکھتے ہیں. اب ایک شخص کی مثال بھی آپ کے سامنے ہوگی. اب کچھ ڈیز پہلے ہی واقعہ گزرا ہے کہ پہلے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت ایک عالم کے طور پر عطا کی گئی تھی، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ڈسکس کرنا، اسلام کہتا ہے نہیں ڈسکس کرنا. لیکن اسلام ہی ہے جو ایسے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. آپ نے اسلام کو دنیا کے نام پر بیچنا نہیں ہے، اسلام کو دین کے نام پہ بیچنا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ ویسا ہی ایک آپ کے ساتھ قصہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک انسان کو، ایک عالم کو اتنی عزت عطا فرمائی، لیکن اس نے اپنے دین کو بیچ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیا تھا کہ اس کی تمام دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور آیات کو چھوڑ کر ایک عورت کے اغوا سے اور مال و دولت کے لالچ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سرکشی کی اور آپ کے مقابلے میں اس نے سازشیں کرنے شروع کی اور ناپاک تدبیریں بتانے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام کرامتیں چھین لی اور اس کی زبان کل بھی کتے کی طرح باہر نکل آئی اور وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی عذاب عظیم کا مستحق ہوا. اور اس عالم کا نام کیا تھا؟ بلعام بن بعورہ اس کا نام تھا، بلعام بن بعورہ. فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا. اب ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعام بن بعورہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت آدمی ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ ہمیں وہ ملک سے نہ نکال سکیں اور ہم ان کو اپنے ملک سے نکال دیں. آپ اللہ سے یہ دعا کریں کیونکہ آپ کو مستجاب دعوات ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ ان کو ہمارے مقابلے سے اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیں. اور لوگوں کی اس درخواست کی وجہ سے بلعام بن بعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا جس کے ذریعے سے اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. بلعام نے کہا کہ افسوس ہے آپ کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے. اب اس بندے کو خود بھی یہ چیزیں معلوم تھی.
उसने कहा अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा दीन और दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगे। और इन लोगों ने बेहद इसरार किया, तो इस पर बलम ने कहा कि अच्छा मैं अपने रब से इस मामले में मालूम कर लूं, ऐसी दुआ करने की इजाजत है भी या नहीं। इसने अपने मामूल के मुताबिक मालूम करने के लिए इस्तिखारा या फिर कोई अमल किया, इस्तिखारा किया होगा। ख्वाब में इसको बताया गया कि हरगिज हरगिज ऐसा ना करे। इसने कौम को बताया मुझे बददुआ करने से मना किया गया है। इस वक्त कौम जब्बारी ने बलम को कोई बड़ा हदिया पेश किया जो कि दर हकीकत रिश्वत थी। इसने हदिया कबूल कर लिया। फिर इस कौम के लोगों ने क्या किया, इसके पीछे पड़ गए और कहा कि आप ये काम जरूर करो। और बाज रवायत में है कि इसकी बीवी को मशवरा दिया कि वो रिश्वत कबूल करे और ये काम करे। इस वक्त बीवी की रज़ाजोई और माल की मोहब्बत ने इसको अंधा कर दिया। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के खिलाफ बददुआ करनी शुरू की। इस वक्त कुदरत इलाहिया का अजीब करिश्मा ये हुआ कि जो कलमात बदुआ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए जुबान से निकलने चाहिए थे, वो बल्कि उल्टे बदुआ बनकर अपनी कौम जब्बारीन के लिए निकले। और वो चला उठे कि आप ये हमारे लिए बदुआ कर रहे हो, आपने तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करी थी। मलम ने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार से बाहर है, मेरी जुबान इसके खिलाफ नहीं कर सकती, ये खुद ही मेरे से जो है जुबान से निकल रहा है। फिर अल्लाह ताला ने बलआम को ये सजा दी कि इसकी जुबान इसके मुंह से निकलकर सीने पर लटक गई, इतनी लंबी जैसे कि कुत्ते की जुबान होती है, इतनी लटक के बाहर निकल आई और सीने तक आ गई। अब इसने अपनी कौम से कहा मेरी तो दुनिया और आखिरत तबाह हो गई है, अब तो दुआ भी मेरी नहीं चलती, लेकिन मैं तुम्हें एक चाल बताता हूँ जिसके जरिए तुम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर गालिब आ सकते हो। वो ये कि तुम अपनी हसीन लड़कियों को तैयार श्यार करके मुज़य्यन करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो और इनको ये सिखा दो कि बनी इसराइल के लोगों के साथ जो कुछ वो करना चाहें वो करने दें। ठीक है, आपने उनके पास जाना है, वो आपके साथ छेड़खानी करें, जो भी करें उनको करने दें, रुकावट ना बने। ये लोग मुसाफिर हैं, अपने घरों से मुद्दत से निकले हुए हैं और इस तदबीर से मुमकिन है कि ये लोग हराम कारी में मुब्तला हो जाएंगे। और अल्लाह ताला के नजदीक हराम कारी इंतहाई मबगूस चीज है। जिस कौम में ये हो इस पर जरूर अल्लाह का कहर और अजाब नाजिल होता है। वो फातेह और कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। बलआम की ये शैतानी चाल उनकी समझ में आकर उस पर उन्होंने अमल किया। बनी इसराइल का एक बड़ा आदमी चालाक इस चाल का शिकार हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको बबाल से रोका, मगर वो बाज ना आया, शैतानी जाल में मुब्तला हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि बनी इसराइल में सख्त किस्म का ताउन फैला, जिससे एक रोज के अंदर अंदर 70,000 इसराइली मर गए। यहाँ तक कि जिस शख्स ने बुरा काम किया, इस जोड़े को बनी इसराइल ने कत्ल करके मंजर आम पर लटका दिया, सब लोगों को इबरत, ताकि सब लोगों को इबरत हासिल हो और तौबा की। तो सब लोगों ने जब तौबा की तब ये ताउन जो था वो खत्म हुआ। अब लास्ट में ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया के जो दुनिया के पीछे भागते हैं, अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए से बता दिया कि अगर आप दुनिया के पीछे भागोगे, माल दौलत के पीछे भागोगे, औरत के पीछे भागोगे और अपनी आखिरत को बेच डालोगे, तो आपकी मिसाल भी कमासलिल कल्ब, कुत्ते की तरह से हो जाएगी। कमासलिल कल्ब, एक कुत्ते की तरह से उनकी मिसाल हो जाएगी और उनकी मिसाल भी वैसे ही हो जाएगी कुत्ते के मुशाबे। और इसमें जो नसीहत की गई है ये कि किसी शख्स को अपने इल्म, फजल और अपनी इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र और इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसे मौके और इनके मुकदमात से भी आदमी को परहेज करना चाहिए जहां इसको अपने दीन की खराबी का अंदेशा हो। तीसरा ये कि गुमराह लोगों के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। चौथा ये कि बेहयाई और हराम कारी पूरी कौम के लिए तबाही और बर्बादी का सामान बन जाती है और इनसे परहेज करना चाहिए। पांचवा ये कि आयात इलाहिया की खिलाफ वर्जी खुद भी एक अजाब है और इसकी वजह से शैतान उस पर गालिब आकर हजारों खराबियों में मुब्तला भी कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें दुनिया में हिर्स, तमा, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे अहकाम इलाहिया छोड़ने वाला ना बनाए, हमें अहकाम इलाहिया पर पूरी तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जो आपने इल्म दीन हमें अता फरमाया है इस पर हमें अमल खैर की तौफीक भी नसीब फरमाइए और हदायत अता फरमाकर हमें गुमराही से महफूज फरमाइए और हमारे क़ुलूब को महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इन पुरानी वाक़यात से हमें कामिल इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाइए और हर तरह की गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।